अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं चौधरी आमिर शहजाद और आप देख रहे हैं आकाश टीवी। नाज़रीन, पंजाब की 20 नशिस्तों पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के मुताबिक मुनहरिफ अरकान को डी सीट करने पे जब ये 17 तारीख को इलेक्शन हुए तो और उसमें हुकूमती पार्टी और उसके इत्तेहादी जमातें वो ये बाबांगे दोहल कह रही थी कि हम इस इलेक्शन में 20 में से 17-18 सीटें आराम से जीत जाएंगे। लेकिन उनके इतने कॉन्फिडेंस की वजह से हर तरफ मीडिया पे यही शोर मचा हुआ था कि नून लीग, और क्योंकि ये नून लीग पंजाब में ताकतवर है और इसका गढ़ समझा जाता है, और इसलिए ये कहना भी नामुमकिन नहीं था कि नून लीग जो है वो पंजाब की इन 20 ज़िमनी नशिस्तों में से 17 या 18 आराम से जीत जाएगी। लेकिन जो रिजल्ट सामने आया उसमें तहरीक इंसाफ ने क्लीन स्वीप की, जिसकी मैं तहरीक इंसाफ को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके फॉलोअर्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ, उनके रहनुमाओं को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और दूसरा आते हैं कि ये इस तरह का रिज़ल्ट क्यों आया। बज़ाहिर तो ऐसे लगता था कि ये रिज़ल्ट जो है बिल्कुल तवक्कुआत से हट के, और नून लीग ने जो ये अपने उम्मीद लगाई हुई थी कि हम ये उम्मीद नहीं बल्कि वो इतनी श्योरिटी के साथ कहते थे कि हम ये 16-17 सीटें तो आराम से जीत जाएंगे, अगर कुछ मिस हैप हुआ तो फिर भी हम 11 सीटें तो कहीं पे भी नहीं जाती, 11 सीटें हम आराम से जीत जाएंगे और पंजाब के वज़ीर आज़म हमजा शहबाज शरीफ है, उनकी सीट को कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि ये रिज़ल्ट क्यों आया, नून लीग की हार और पीटीआई की फतह की वजह क्या बनी। अगर इसके लिए हम थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊं कि जब इमरान खान की वफाकी हुकूमत थी तो पाकिस्तान की तमाम अपोजिशन सियासी जमातों ने मिल के नून लीग के साथ तहरीक अदम एतमाद पेश की, और इस भरपूर अंदाज से इस एक गलत टाइम पे तहरीक पेश की गई, जिसकी वजह से इमरान खान हाथ उठा के लगता था कि दुआएं कर रहे थे कि मैं इस महंगाई की सुनामी से कैसे बच सकूंगा, जो आगे IMF की मुआहदे की शक्ल में उनके सामने साफ नज़र आ रही थी कि पेट्रोल महंगा होगा, बिजली महंगी होगी, गैस महंगी होगी और आवाम जो है बिलबिला उठेंगे। और उस एक नाजुक मौके पे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने तो ये फ़ैसला किया था कि आप इमरान खान की इस हुकूमत से अवाम की जान छुड़ाएं और जल्द एक जनरल इलेक्शन में आप जाएं और अवाम की राय लें, और अवाम की वोटों से आप दोबारा मुंतखब हो के आप दोबारा एक नई हिकमत अमली के साथ, एक नई पॉलिसी के साथ अवाम को रिलीफ दें। लेकिन जब अदम एतमाद की तहरीक ने ज़ोर पकड़ा तो इमरान खान ने शुक्र अदा किया, और बज़ाहिर तो ऐसे लगता था कि वो बहुत गुस्से में हैं, लेकिन उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी कि उन्होंने महसूस कर लिया था कि उनको अपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक की सूरत में एक मदद आई है, और उन्होंने बज़ाहिर मीडिया पे शोर मचाया, ये देखें ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और ये बाहर से इनको मदद हुई है और ये हम तो बहुत तरक्की कर रहे थे, ये कर रहे थे, वो कर। उन्होंने अपने बयानियों को उस वक्त भी ताकत बख्शी। अपोजिशन इत्तेहाद ने मिल के हुकूमत को गिराया तो उस वक्त सबसे अहम एक चाल चली इमरान खान ने, वो ये थी कि उन्होंने लॉन्ग मार्च का फ़ैसला किया, और लॉन्ग मार्च में अदारों पे और अपोजिशन पे इतना दबाव डाला कि वो अपना एक नहायत अहम तरीन फ़ैसला करना भूल गए, उससे यू टर्न ले लिया। वो ये कि जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने कहा था कि अदम एतमाद की तहरीक को कामयाब करके आपने फ़ौरन जो है वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाना है। जब इमरान खान ने लॉन्ग मार्च किया और आवाम को बताया कि देखें ये लॉन्ग मार्च जो है मैं लेके आ रहा हूँ, और मेरे इस लॉन्ग मार्च के दबाव की वजह से ये जनरल इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं। अगर वो जनरल इलेक्शन की तरफ जाते वो तब भी पछते थे, लेकिन इतना ना पछते जो इन्होंने महंगाई के एक जाल में फंसा दिया आवाम को, IMF के जो सब
سیاستدانوں کو تو نظر آ رہا تھا، لیکن عام عوام کو یہ چیزیں، بعض چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو عام عوام کو نظر نہیں آتی۔ مسلم لیگ نون کی حکومت اور اتحادی حکومت باہمی مشاورت سے پٹرول کی قیمتیں زیادہ بڑھا دی گئیں، تو اس وقت کہا جاتا تھا حکومت کی طرف سے کہ ہم نے سیاست کو نہیں دیکھا، ہم نے سیاست نہیں ریاست کو بچانا ہے۔ تو بھائی اگر آپ نے ریاست کو ہی بچانا تھا تو پھر آپ نے تو ڈبل محنت کرنی تھی اپنے اس بیانیے کو بچانے کے لیے، تاکہ عمران خان ایک سیٹ بھی نہ جیت سکتا۔ اگر آپ کا بیانیہ یہ ٹھیک تھا، سیاست نہیں ریاست بچانا ہے، تو ریاست کو بچاتے۔ بقول آپ کے کہ عمران خان نے بیڑا غرق کر دیا تھا 4.25 سال کی وفاقی حکومت میں، تو پھر یہ تو آپ نے خود اس کی مدد کی ہے کہ آؤ جی آ کے یہ پنجاب تو ہم نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، اب آنے والے دنوں میں آپ وفاقی حکومت بھی آپ کے ہاتھ میں، تو پھر کہاں گیا آپ کا یہ والا بیانیہ بھی آپ کا پٹ گیا کہ ہم نے سیاست نہیں ریاست بچائی ہے۔ مسلم لیگ نون کے اتنے طاقتور بیانیے ہوتے ہیں، لیکن ان بیانیوں کو آپ عوام تک صحیح طریقے سے پیش نہیں کر سکتے، اور پھر آپ کو اس طرح کے نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان کی سیاست کو دیکھ کے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل کی موجودہ سیاست اپنے بیانیے کی کامیابی کی جنگ ہے۔ اگر آپ اپنا بیانیہ پورے طریقے سے، یہ الگ بات ہے کہ وہ جھوٹا ہے سچا ہے، وہ بیانیہ اگر آپ عوام میں انجیکٹ کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں تو آپ کو سیاست میں کوئی نہیں ہرا سکتا، چاہے آپ کو سیاست کی الف بے نہ آتی ہو، لیکن آپ کو سوشل میڈیا، اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا ٹیمز کو اتنا متحرک کرنا چاہیے کہ آپ اپنے سچے بیانیے کو کامیابی سے عوام تک پہنچائیں۔ لیکن یہاں پہ انتہائی سستی کے ساتھ کام لیا گیا، خاص کر مسلم لیگ نون کے سوشل میڈیا ٹیم نے اتنی سست روی سے کام کیا۔ آپ نے اپنے مخالفین کی قدم قدم پہ کی جانے والی سیاسی غلطیوں کو آپ نے عوام کے سامنے صحیح طریقے سے پیش نہیں کیا، پریزنٹ نہیں کیا۔ اگر آپ اسی طرح، کتنی ساری ویڈیوز آئی ہیں پی ٹی آئی کی، کتنے سارے آڈیوز کال آ رہی ہیں، کتنے ان کے غلط فیصلے ہیں، جو آپ دیکھیں کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کو ہر موقع پہ، ہر اپنے جلسے پہ، ہر اپنی تقریر میں وہ لتاڑتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس چیف الیکشن کمیشن کی شکل نہیں دیکھنا چاہتا۔ عمران خان چیف جسٹس کو کس طرح پکارتے ہیں، اور اپنا بیانیہ بھرپور طریقے سے اپنے فالورز میں پیش کرتے ہیں، جو کہ ان کی کامیابی کا راز بھی یہی ہے۔ اگر آپ عمران خان کی ہر غلطی اور ہر بیانیے کو ہی لے کے آپ کا میڈیا سیل اگر آگے لے کے چلتا، تو اس رزلٹ میں اگر زیادہ فرق نہیں تو 50-50 کا فرق ضرور پڑ جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آپ نے لاہور کی 4 سیٹیں اپنے 4 منسٹر کے استعفے لینے کے باوجود آپ 4 سیٹوں کا دفاع نہیں کر سکے۔ تو یہ پاکستان مسلم لیگ نون کا بہت بڑا فیلئر ہے، جس پہ انہیں سر جوڑ کے بھرپور انداز سے اپنی غلطیوں کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کہاں کہاں غلطی ہوئی۔ 2 سب سے بڑی غلطیاں ہیں مسلم لیگ نون کی، میری نظر میں، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، آپ اس سے اتفاق کریں یا نہ کریں۔ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا ایک بہت ہی طاقتور بیانیہ تھا، جس میں آپ نے عمران خان کی حکومت ہوتے ہوئے ضمنی الیکشن کتنے زیادہ آپ نے پنجاب میں جیتے، صرف اور صرف ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کو آپ نے اسے طاقت دی، اور نواز شریف کا نام جو ہے نا آپ نے اس میں زیادہ استعمال کیا۔ آپ اگر اپنے بیانیے کو، اپنے قائد کو، ووٹ کو عزت دو کو، یا اگر آگے آنے والے الیکشن میں اپنے بیانیوں کو، اس کو طاقت نہیں بخشتے، تو پھر آپ کے الیکشن کے نتائج جو ہے نا وہ اسی طرح آئیں گے۔ کیونکہ یقین کریں کہ عمران خان وہی ہے جو 2018 میں تھے، وہ آج بھی وہی ہیں۔ جو آپ کی حکومت ان کو نکما، نالائق، نکٹو اور ان کی پالیسیوں پہ اعتراض کرتے تھے کہ پاکستان کو یہ لے ڈوبے گا، آج بھی عمران خان وہی ہے، لیکن اس کا ایک میڈیا کا جو بیانیہ ہے، میڈیا پہ وہ عمران خان سب سے آگے ہے،
یہی اس کی کامیابی کا راز ہے۔ عمران خان جو قدم قدم پہ غلطیاں کرتے جا رہے ہیں، ہر ادارے کو وہ سے لڑائی کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر اس کی غلطیوں پہ آپ کی غلط پالیسیاں ایک مرہم کا کام دے رہی ہیں، اگر آپ اسی طرح عمران خان کی ہر غلطی پہ اپنی غلط پالیسی سے مرہم لگاتے رہے تو عمران خان کا ایک زخم بھی ہرا نہیں ہوگا اور آپ کا سیاسی جسم زخموں سے چور چور ہو جائے گا۔ اسی کا فائدہ عمران خان نے اٹھاتے ہوئے یہ مہنگائی کا بیانیہ اور امپورٹڈ حکومت کا ایک ایسا میڈیا پہ بیانیہ بنایا اور اتنا سٹرونگ کر دیا کہ اس کو بائی کیا، اور عوام نے، آپ نے دیکھیں کہ یہ پنجاب کا جو جہاں پہ مسلم لیگ نون کا گھر سمجھا جاتا ہے، مسلم لیگ نون کی ایک طاقتور فین فالوئنگ ہے، وہاں پہ عمران خان نے بار بار میڈیا پہ آ کے اپنے اس بیانیے کو اتنی طاقت بخشی کہ عوام نے اس کو سچ سمجھا، اور صاف نظر آتا ہے کہ یہ بیانیے کی جنگ تھی۔ بیانیہ غلط ہو یا صحیح ہو، عمران خان نے یہ بتا دیا ہے کہ بھرپور طریقے سے اگر بیانیے کی جنگ لڑی جائے، کیونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ آپ جو کہیں گے، موبائل ہر نوجوان بچے کے ہاتھ میں ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان خطاب فرماتے تھے بہانے سے، کبھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ اور کبھی پریس کانفرنس کر کے، ایک ہی کام تھا کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے پنجاب کی یہ 20 نشستوں کا جو انتخاب ہے اس میں پنجاب کی عوام کے دلوں میں، ذہنوں میں یہ بیانیہ کوٹ کے انہوں نے بھر دیا کہ یہ امپورٹڈ حکومت ہے اور کرپٹ ٹولہ ہے۔ دوسرا ایک فیکٹر یہ بھی تھا اس ہار کا کہ جب عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا، ان کو ہٹایا گیا، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنے بھی منحرف ارکان تھے یہ سارے لوٹے ہیں اور ان لوٹوں کو عوام نے مسترد کرنا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہر طرف لوٹا کہہ کر میڈیا پہ یہ بیانیہ بنا کے، اور یہ بیانیہ بھی بکا، عمران خان کا یہ بیانیہ بھی بکا کہ یہ جتنے بھی پی ٹی آئی کی، ہماری پنجاب کی جو حکومت سے یہ ایم پی ایز جو آزاد امیدوار تھے جو بعد میں آئے تھے پی ٹی آئی میں، وہ جب دوبارہ عدم اعتماد کی تحریک میں اپوزیشن کی طرف چلے گئے تو یہ منحرف ہو گئے اور یہ لوٹے ہو گئے۔ اور سب سے جو خطرناک فیصلہ مسلم لیگ نون نے ٹکٹ دینے کا کیا تقریباً ان تمام منحرف ارکان کو، جو بظاہر کہا جاتا تھا، جو سارے میڈیا پہ، سارے ٹی وی چینلز پہ عمران خان یہ شور مچائے کہتے تھے کہ یہ لوٹے ہیں، اور ان کے بیانیے نے طاقت پکڑی، اور پاکستان مسلم لیگ نون کے پاس جو سب سے بڑا بیانیہ تھا ووٹ کو عزت دو، انہوں نے اس اتنے طاقتور بیانیے کو خود بخود اپنی سستی، نااہلی اور غلط پالیسیوں کی وجہ سے اس اپنے طاقتور بیانیے کو پلیٹ میں ڈال کے عمران خان کے حوالے کر دیا کہ یہ لے ہمارا بیانیہ، یہ بہت بکتا ہے، اور اب آپ امپورٹڈ حکومت کہہ کے اور سلیکٹڈ کہہ کے اس کو ہمارے سر پہ تھوپ دیں۔ اور بالکل یہی ہوا، اور مسلم نون نے اتنی بڑی غلطی کی، اور اس غلطی کا خمیازہ آپ 20 کی 20 پنجاب کی ضمنی سیٹوں میں اس کے رزلٹ کی صورت میں آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ اب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 کی 20 سیٹیں جو ہے وہ پی ٹی آئی کی سیٹیں تھیں، ہماری تو سیٹیں نہیں تھیں، اس میں سے ہم نے 3-4 جیت لی ہیں، ہم نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ ان 20 سیٹوں سے فرق کیا پڑتا ہے آگے جا کے۔ اب آپ حمزہ شہباز بطور وزیر اعلیٰ کام 1 منٹ کے لیے بھی 22 تاریخ کے بعد نہیں کر سکیں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے چودھری پرویز الہی جو ہے وہ 22 تاریخ کو ووٹنگ ہوگی اور وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بن جائیں گے، اور انہوں نے ایک بہت بڑا بیان دے دیا ہے کہ عمران خان جب چاہے میں چند سیکنڈ میں وزارت اعلیٰ، پنجاب کی وزارت اعلیٰ سے استعفیٰ دے سکتا ہوں، اس کی اسمبلی توڑ سکتا ہوں۔ اور کہا بھی یہ جا رہا ہے، کیونکہ عمران خان کا جو موقف ہے کہ جلد از جلد جنرل الیکشن کی طرف جانا چاہیے، وہ اسی صورت میں جا سکتے ہیں کہ پنجاب کی اسمبلی
اور جہاں پہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے، کے پی کی اسمبلی اگر ایک ہی ٹائم میں ڈیزالو کر دی جائے تو اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس اور گورنمنٹ کے پاس نئے الیکشن کرانے کے سوا کوئی دوسرا چارہ نہیں بنتا۔ آگے دیکھیں کہ کیا حالات بنتے ہیں، لیکن الیکشن جو ہے وہ ایک ٹکٹ کے اوپر سارا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر آپ جو ایک میڈیا پہ ایک ہوا چلی ہوئی تھی، لوٹے لوٹے لوٹے، اگر آپ ان لوٹوں کو ہی سب کو آپ ٹکٹ دے دیں گے تو آپ کے اپنے جو ہیں وہ ان کی نہ حمایت کریں گے نہ ان کو ووٹ دیں گے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ پی ٹی آئی کی ووٹ بینک عمران خان کے نام ہے اور مسلم لیگ نون کی جو ووٹ بینک ہے وہ صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف کے نام ہی کی ہے۔ مسلم لیگ نون کو بہت سارے مشکل فیصلوں میں سے ایک فیصلہ آنے والے الیکشنوں میں یہ بھی کرنا پڑے گا کہ کیا اگلے انتخابات مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف کے بغیر جیت سکتی ہے، کیونکہ اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ مریم نواز کراؤڈ پولر ہیں لیکن وہ میچ وننگ ثابت نہیں ہوئی، لہٰذا اب یہ وقت آ گیا ہے مسلم لیگ نون آنے والے انتخابات میاں محمد نواز شریف کے بغیر جیت سکتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے جس کے بارے میں مسلم لیگ نون کو جلد فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے امید ہے اور میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان میں سیاسی استحکام لے کے آئے اور سیاستدانوں کو، جو پاکستان کی مین سٹریم بڑی پارٹیاں ہیں، ان کو اپنے کارکنان کے ساتھ اور اپنے پرانے جو ورکر ہیں ان کو آگے لے کے آئیں، اور تاکہ دوبارہ ان لوٹوں کو بالکل دفن کر دیا جائے۔ کم از کم آپ عمران خان کو ایک چیز کا کریڈٹ دے کہ اگر وہ لوٹا لوٹا کہہ کے اس نے لوٹوں کو دفن کیا ہے، یہ الگ بات ہے کہ آگے آنے والے الیکشن میں ان کے پاس آدھے سے زیادہ لوٹے ہی ٹکٹ لے کے چلے جائیں گے، لیکن اگر مسلم لیگ نون نے دوبارہ یہ لوٹوں کو ٹکٹ دینے والی غلطی کی تو اس کا انجام اور اس الیکشن کا رزلٹ بھی بالکل اس سے الگ نہیں ہوگا جیسا ضمنی الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھے۔ اللہ حافظ۔